अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो एक खौफनाक ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, और उस हवाले से एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया गया है और जिसमें बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को कि वो किस तरह जुडिशल आउटकम्स के लिए अपने मनमाने फैसलों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को अप्रोच करते रहे हैं। ख़त की जो पहली तफसीलात थी वो मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रखी हैं। वीडियो के इस दूसरे हिस्से में मैं आपको बुनियादी तौर पर इस ख़त में जो इमरान खान से मुतल्लिक एक केस का हवाला दिया गया है कि किस तरह इमरान खान का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस सुन रहे थे और वो 2 जजेस जिन्होंने वो फैसला इमरान खान के हक में दिया, यानी जो दरख्वास्त थी जो आइन और कानून के मुताबिक उनके मुताबिक वो फैसला बनता था, उन्होंने वो दिया और वो फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ और इमरान खान के हक में गया। तो फिर उन 2 जजेस से क्या बर्ताव रखा गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बल्कि बिलखसूस ISI के ऑपरेटिव्स का जिक्र किया गया है इसमें कि ISI ने उन 2 जजेस के साथ क्या जो सलूक है वो रवा रखा और उन 2 जजेस को इजाफी सिक्योरिटी क्यों लेना पड़ी, और उनमें से एक जज तो ऐसे थे जो इस स्ट्रेस और ज़हनी दबाव की वजह से हस्पताल तक पहुंच गए। तो ये सारा मामला था क्या और इस खत में कौन से पैराग्राफ में एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिखी गई है इमरान खान के इस केस से मुतल्लिक, वो आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा देखिए, जब ये सारा मामला आज के रोज़ इन 12 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खत की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सामने आया है, आईनी अदालत के 6 जजेस की जानिब से सामने आया है, तो फिर इमरान खान के ऊपर गुज़श्ता 2 सालों में जितने भी केसेस बनाए गए हैं और उनके जो फैसले दिए गए हैं वो सवालिया निशान है। यानी अगर ISI जो कि इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है और ये इल्ज़ाम कोई आम शख्स नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम कोई सियासतदान नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम कोई सहाफ़ी नहीं लगा रहा, बल्कि एक आईनी अदालत के 6 जजेस लगा रहे हैं, 1 जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जजेस नहीं, बल्कि वो तमाम तर जो एविडेंस हैं वो भी इस जुडिशल कमीशन को लिखे गए इस खत का हिस्सा बना रहे हैं। तो इस सारे मामले में इमरान खान को अब तक की जितनी सजाएं दी गई हैं उनकी जो लीगल वैल्यू है वो क्या है, उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठ गए हैं। क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को अप्रोच किया जा सकता है तो जो लोअर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहां से इमरान खान के ट्रायल हुए हैं, तो उन जजेस को अप्रोच करना और उन्हें कंप्रोमाइज्ड बनाना ISI के लिए फिर कौन सा ऐसा मुश्किल काम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो जिस केस का हवाला इस खत में दिया गया है वो केस क्या था, उसकी तारीख क्या थी और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कौन सी एक ऐसी बारीक वारदात डाली थी, और फिर इमरान खान के अब तक के जो केसेस हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे केसेस थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है उन्होंने ये सारे फैसले सुनाए हैं। सबसे पहले जनाब मैं आपके सामने जो एक केस है ये मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ एक टेरियन वाइट केस था। यानी उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनकी एक बेटी है जिन्होंने जो वो इमरान खान जिन्हें ऑन नहीं करते, सीता वाइट की और इमरान खान का एक अफेयर और इस तरह की बातें चलाती की गई, और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई और इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त में 3 रुकनी बेंच बना। अब जो ये ख़त है 12 सफ़हात का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, इसका जो पेज नंबर 3 है उसके ऊपर जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस जो इनकी जानिब से खुफिया एजेंसियां और बिलखसूस जो ISI का नाम लिया गया है उन्होंने कब कब अप्रोच किया, किस किस मामले में अप्रोच किया, क्या क्या सलूक रवा रखा गया, उसकी पूरी एक तफसील बताई है। यह बुनियादी तौर पर पैराग्राफ 6 है इस खत का, और इस खत के पैराग्राफ 6 के फिर जो सब पैराग्राफ हैं जो 7 हैं यानी A से G तक, उसमें तमाम तर वाकयात की तफसील बताई गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या कुछ होता रहा है। तो पैराग्राफ 6 का जो ज़ेली पैराग्राफ A है उसमें इमरान खान के इस एक केस का हवाला दिया गया है, शुरुआत ही यहीं से की गई है। यह मामला है मई 2023 का। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस लिखते हैं, देयर इमर्ज्ड अ डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द बेंच हेयरिंग द केस टाइटल्ड मोहम्मद सिजाद वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी। यानी वो जो मोहम्मद सिजाद साहब थे, शहरी थे, जिन्होंने टेरियन वाइट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया था। आगे लिखते हैं रिट पिटीशन नंबर 3061 ऑफ 2022, केस का ये टाइटल और नंबर दिया गया है। फिर वो आगे लिखते हैं द मैटर वाज रिजर्व टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑन 30/3/2023। यानी कि इन 3 जजेस ने जो केस की समाअत के पहले हिस्से में इन 3 जजेस की जानिब से यह नुक्ता तय किया जाना था, कानूनी नुक्ता, कि क्या ये जो दरखास्त है ये काबिल समाअत भी है या नहीं है। आगे लिखा जाता है द प्रिजाइडिंग जज सर्कुलेटेड हिज ड्राफ्ट ओपिनियन फाइंडिंग द पिटीशन इज मेंटेनेबल while the other 2 judges disagreed with it and wrote a different opinion which was circulated on 19/4/2023।
اب یہ 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ جو 2 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اختلاف کیا اس فیصلے میں، یعنی یہ جو پریزائڈنگ جج تھے اس کیس کے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے۔ اور یہ بینچ کون سا تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بینچ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی، اور جو تیسرے اس میں جج تھے جسٹس ارباب محمد طاہر۔ تو اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے، جبکہ دیگر 2 ججز انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پیٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی قابل سماعت نہیں ہے، یعنی خارج کی جاتی ہے اور پھر میرٹس پر دلائل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کنسیڈریبل پریشر واز براٹ ٹو بیئر آن دا ججز ہو ہیڈ اوپینین دیٹ دا پیٹیشن واز ناٹ مینٹینیبل بائی آپریٹوز آف دا ISI تھرو فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز ویا دیئر ہوم۔ اب یعنی ججز کہہ رہے ہیں کہ جب جن 2 ججز نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، یہ پیٹیشن قابل سماعت نہیں ہے، اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے، تو ISI کے لوگوں کی جانب سے ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ذریعے ان کے گھر پر پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں ون آف دا جج ہیڈ ٹو بی ایڈمیٹڈ ان اے ہاسپٹل ڈیو ٹو ہائی بلڈ پریشر کازڈ بائی اسٹریس۔ جب ISI کے آپریٹیوز کی جانب سے ان ججز کے اوپر ان کے خاندان کے توسط سے یا پھر ان کے دوستوں کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو ان دونوں ججز میں سے ایک جج جو ہیں وہ اس سٹریس میں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ The matter was brought to the attention of Chief Justice Islam Abad High Court. It was also brought to the attention of the Chief Justice of Pakistan. یعنی یہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بات ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ڈیورنگ اے میٹنگ ایٹ ہز ریزیڈنس آن 5 مئی کی معذرت کے ساتھ 2 مئی کی یہ تاریخ دی گئی ہے۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ آن 3 مئی 2023 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ میٹ ود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو شیئر دیئر کنسرنز ری ایفرٹس آف ISI آپریٹیوز ایٹ دیئر جوڈیشل آؤٹ کمز۔ پھر وہ اس خط میں کہتے ہیں کہ جب ایک جو جج ہیں وہ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے، تو پھر ہم نے یہ معاملہ جو ہے وہ سب سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو اس وقت تھے ان کے گھر میں ایک ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا 3 مئی 2023 کو، کہ جو ISI آپریٹیوز ہیں وہ اپنے مقصد کے فیصلوں کے لیے ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ He advised that he had already spoken to DGC of ISI and had been assured that no official from ISI will approach judges of Islam Abad High Court. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میری DGC سے بات چیت ہو گئی ہے۔ یعنی اب DGC کون ہے؟ DGC وہ ہیں میجر جنرل فیصل نصیر، جن کے اوپر عمران خان براہ راست الزامات لگاتے ہیں اس سارے معاملے پر۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہاں پر ان ججز کو بتا رہے ہیں کہ میری جو فیصل نصیر ہے اس سے ملاقات ہو چکی ہے اور اس نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ اب جو ISI کے لوگ ہیں وہ ان ججز کو اپروچ نہیں کریں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ the interference on the part intelligence operatives has however continued. یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس یقین دہانی کے باوجود بھی جو انٹرفیرنس ہے وہ ISI کے لوگوں کی جانب سے ہمارے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ جاری و ساری رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کس صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ اب ان میں سے 2 ججز ایسے ہیں جو عمران خان کے ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ کر چکے۔ اب اس ٹیرین وائٹ کیس کا بھی معاملہ کیا ہوا وہ آگے چل کے بتاتا ہوں، مگر اس معاملے کے اوپر جو ملاقات کا کہا جا رہا ہے، مجھے یاد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جب ہم کور کرتے ہیں تو ایک دن خبر آئی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ایک ہی دن میں 3 شخصیات سے ملے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے ملاقات کی چیف جسٹس اس وقت کی عمر عطا بندیال سے، دوسرے نمبر پہ انہوں نے ملاقات کس سے کی؟ اس وقت جو سینئر پیونی جج تو نہیں تھے لیکن وہ تیسرے نمبر پہ شاید سینیورٹی پہ تھے، جسٹس ریٹائرڈ اجاز الحسن، اور پھر انہوں نے اسی روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملاقات کی۔ اب انتخابات کے کیسز میں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجاز الحسن نے فیصلے دیے، اس کے بعد اس طرح کی اطلاعات آتی رہیں کہ بہت حد تک جو پریشر ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر ہے۔ ان کے خاندان سے متعلق بھی چیزیں سامنے آتی رہیں، انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، ایون کہ اب دیکھیے کہ حالات کو اس نہج تک پہنچایا گیا کہ ان کی جو ایک صاحبزادی ہیں ان کے حوالے سے گھٹیا مہم جاری رکھی گئی، ان کی ساس کے حوالے سے گھٹیا مہم جاری رکھی گئی، اور اس میں ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہوں،
مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہو، ایون کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے. اور پھر ایک دن یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ آرمی کے جو سینئر ہائی کمانڈ کے جو لوگ ہیں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر، وہ چیف جسٹس عمر عطا بنیال سے ملتے ہیں. اور اس کے بعد جو انتخابات میں معاملہ ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹ گئی تھی کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے، تو پھر چیف جسٹس قاضی عمر عطا بندیال ہیں انہیں بیک فٹ پہ آنا پڑا، اور انہوں نے اس حد تک کمپرومائز کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتخابات نہیں کروانے دیتی تو نہ ہو. تو اسی دوران یہ ججز اپنی شکایت لے کر ملک کے چیف جسٹس جو کہ عدلیہ کا سربراہ ہے ان تک پہنچے، مگر تب بھی یہ سارا ریلیف انہیں نہیں دیا گیا. اب معاملہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ آ کر بات نہیں کر رہے. انہوں نے ان خطوط کا بھی ساتھ اس خط میں لگایا ہے. میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے خط تھے جو وہ پہلے لکھتے رہے ہیں، جو انہوں نے ساتھ لگائے ہیں. انہوں نے ایونٹس کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ 2023 میں جو کچھ ہوتا رہا، 2024 میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ تمام تر چیزوں کو آن ریکارڈ لاتے رہے. وہ جو ریلیونٹ سربراہ تھے عدلیہ کے، ان تک یہ معاملات پہنچاتے رہے. لیکن آج اگر یہ لاوا پھٹا ہے تو یہ لاوا بڑے عرصے سے بن رہا تھا، پک رہا تھا. اور جب ان ججز کو پھر پتا چلا کہ ابھی بھی ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جو ISI کے لوگ ہیں یا جو ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے جوڈیشل آؤٹ کمز کی وجہ سے پریشر کم نہیں کر رہی، تو پھر یہ سارا معاملہ روا رکھا گیا. اچھا، اب اس سارے معاملے میں عمران خان کا کیس، جس پر میرا ویڈیو کا بنیادی مدعا تھا، آپ کو یاد ہوگا ٹیرین وائٹ جو کیس تھا، اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال واقع ہوئی. وہ دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ جناب ایک فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے. فیصلہ 3 ججز کی جانب سے مارچ کے مہینے میں محفوظ کر لیا گیا. اس کے بعد جو 2 ججز ہیں وہ جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہے اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں، وہ اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو درخواست ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اور وہ چیف جسٹس جو کیا کہتے ہیں عامر فاروق صاحب ہیں، ان کا یہ فیصلہ، ان کا اس خط کے بعد جو کردار ہے، اس سے قبل ہم جو صحافی تھے وہ تو روز آگاہ کرتے رہتے تھے، لیکن وہ ایونٹس کی بنیاد پہ تھا، وہ فیکٹس کی بنیاد پہ تھا، وہ فیصلوں کی بنیاد پہ تھا. تو اس طرح کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تو تھا نہیں. پھر جب ہم اس پہ بات کرتے تھے تو پھر FIA کے نوٹسز اور اس طرح کی بڑی دھمکیاں اور باقی معاملات بھی ہمیں برداشت کرنے پڑتے تھے. بہت سارے صحافیوں نے اس کو فیس بھی کیا. تو اس سارے معاملے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا، انہوں نے اپنا جو فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا وہ سنایا نہیں. 2 ججز نے ایک دن فیصلہ جو ہے وہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا. اب جب فیصلہ ویب سائٹ پر جاری ہو گیا، یہ میجورٹی اوپینین تھی 3 رکنی بینچ کی جانب سے، 2 رکنی بینچ کی جانب سے 2 ممبرز نے فیصلہ کر دیا کہ درخواست مینٹینیبل نہیں ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک اعلامیہ کے تھرو، ایک پریس ریلیز کے تھرو یہ بتا دیا کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اس فیصلے کے اوپر نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. اب یہاں تک معاملات چلتے رہے ہیں. اور بنیادی طور پر اس خط میں جس پہلے واقعے کا ذکر کیا گیا، اور یہ ججز کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہماری چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان سے معاملات ہمارے آگے پیچھے ہوئے ان وجوہات کی بنیاد پر. اور بنیاد یہ پہلا کیس تھا، یہ ٹیرین وائٹ کا کیس تھا. اس کے بعد اب تک دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق صاحب کون سے ایسے کیسز میں بتاؤں، اس کے اوپر تو سیریز آف ولاگ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح عمران خان کے خلاف فیصلے دیے، اور عمران خان نے بھی متعدد مرتبہ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا، مگر وہ اپنی پوری بڑی معذرت کے ساتھ ڈھٹائی سے عمران خان کا ہر کیس اپنے پاس لگا کر سنتے رہے، فیصلے محفوظ کرتے رہے. 6 مہینے بعد بھی فیصلے سنائے گئے ہیں. اب اس سارے معاملے میں سائفر کا ٹرائل ہو، اس سارے معاملے میں عدت میں نکاح کے کیس کا ٹرائل ہو، اس سارے معاملے میں توشہ خانہ کا جو فوجداری ہمایوں دلاور والا معاملہ ہے اس کا ہو، یا پھر توشہ خانہ کا جو جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنایا نیب ریفرنس میں، یہ 4 کیسز ہیں. ان 4 کیسز میں اگر عمران خان کے ایک کیس میں، ٹیرین وائٹ والے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا سکتا ہے، تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ یہ جو 4 ججز، جن میں ایک ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فوجداری معاملہ جس میں عمران خان کی نااہلی ہوئی اور جس وجہ سے ہی عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا، اس سزا کے اوپر یہ ہمایوں دلاور صاحب نے یہ سزا سنائی تھی. اور جس طرح سے بونڈے طریقے سے ٹرائل کیا گیا، اور جس طرح ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی، عامر فاروق صاحب نے سنا اور ہر بار ہی ریمانڈ بیک اسی جج کے پاس کر دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو دیگر ججز ہیں، ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، انہوں نے سائفر کا ٹرائل جس طریقے سے کنکلوڈ کیا، اور اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا ایک بڑا زبردست کردار ہے کہ ضمانت کے کیس میں بیٹھ کر 27 اکتوبر کے روز انہوں نے کیس کے میرٹس کو ڈسکس کر کے تقریباً ہی سزائے موت کی توثیق کر دی تھی. اور یہ بھلا ہو کہ عامر فاروق صاحب نے تو سزائے موت کی توثیق کر دی تھی، ہمایوں دلاور صاحب نے سزائے موت کا فیصلہ نہیں سنایا. اور اس کے بعد پھر عدت میں نکاح کا کیس ہو،
وہ دیکھ لیجئے، یا پھر توشہ خانہ کا جو نیب والا معاملہ ہے وہ دیکھ لیجئے جج محمد بشیر کا. تو ان سارے کیسز کی اب لیگل ویلیو کیا ہے، اس حوالے سے یہ جو کنسیکوینسز آنے ہیں مستقبل میں یہ بڑے الارمنگ ہونے ہیں، بڑے خطرناک ہونے ہیں. اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو پاورفل سرکلز ہیں، پاورفل کوریڈورز ہیں، اس خط کے بعد ان میں بڑی تشویش اور بڑی پریشانی پائی جا رہی ہے. صورتحال بڑی دلچسپ ہے، ایوالونگ ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کے روز جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آلدو کہ اب تمام تر نظریں ان کے اوپر ہیں، حالانکہ وہ یہ ساری صورتحال سے آگاہ تھے، حالانکہ وہ اس ساری صورتحال کو جانتے تھے. اور آج کے روز بھی جسٹس عامر فاروق صاحب جب بھاگے پہنچے وہاں پر تو یہ خط کا معاملہ ان کے سامنے تھا. انہوں نے پتا تھا کہ آج یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ اس عدالت کے چیف جسٹس ہیں، تو وہاں پر وہ پہنچے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ایوالونگ سچویشن بنتی ہے. جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.